अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीरत की क्लास में आज हम बात करेंगे कुरैश की मुखालफत और हिजरत मदीना के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत खास तौर पर नौजवानों में बहुत जल्द मकबूल हो रही थी और मुख्तलिफ कबाइल की अहम शख्सियात ने इस दावत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। आपकी दावत हक और सदाकत की दावत थी जिसमें मुआशरे की इस्लाह पेनहा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार व अखलाक को भी सब बखूबी जानते थे। दीन हनीफ के पैरोकार भी उनमें मौजूद थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी मुखालफत नहीं की थी। इसके बावजूद अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत की। इन सभी हालात के पेश नजर ये सवाल उठता है कि इस मुखालफत की वजूहात क्या थी। मुखालफत की जो वजूहात थी उसमें नंबर 1 अंधी तकलीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की सबसे अहम वजह उनके जहन में मौजूद आबा परस्ती और अंधी तकलीद का असर था। उनके सामने जब उनके मजहब की तरदीद की जाती और उनके गैर अकली रवैयों पर जायज तनकीद होती तो उनका जवाब यही होता था कि ये तरीका हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है। क्या वो लोग बेवकूफ थे? अपने असलाफ की अजमत उनके दिलों में इस कदर रासिक थी कि वो उनके कायम करदा बातिल तौर तरीकों पर तनकीद को भी उनकी शान में गुस्ताखी समझते थे। दूसरी वजह तकब्बुर और गुरूर और सरदारी थी। अरब में सरदारी और इख्तिदार के हुसूल के लिए सबसे पहली शर्त माल और औलाद का होना था। यही वजह थी कि अरब में वही लोग सरदार बनते जिनमें ये सिफात मौजूद होती, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औसाफ से बिल्कुल खाली थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न तो दौलत के अंबार थे और न ही औलाद यानी बेटे साल साल से ज्यादा जिंदा रह सकी। इसलिए अरब इस कबाइली असबियत और तकब्बुर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते रहे, क्योंकि उनके ख्याल में नबूवत और रिसालत का मनसब अगर किसी को मिलता तो मक्का या ताइफ के किसी रईस को मिलता। तीसरी वजह नफ्स परस्ती और दुनियावी मफादात है। पूरे अरब में मक्का को बैतुल्लाह की वजह से जो इज्जत हासिल थी उसका कोई मुकाबला न था। इसी तरह कबीला कुरैश जो मक्का का सबसे बाइज्जत और आला नस्ब का खानदान था, उसी के हाथ में काबा की तौलियत थी। यही वो वजूहात थे जिनके बायस कबीला कुरैश को अरब में बहुत ऊंचा मकाम हासिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लामी दरअसल कुरैश की आलमगीर अजमत, इख्तिदार और असर और रसूख का भी खात्मा था। उनका सरदारी निजाम तहस नहस हो जाता और जो दुनियावी फवाइद उनको हासिल हो रहे थे वो खत्म हो जाते। इसलिए जिस शख्स को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था उसने सबसे बढ़कर मुखालफत की। यही वजह है कबीले कुरैश के सरदार मुखालफत में सबसे ज्यादा पेश थे। और एक वजह है वो है कबाइली असबियत। खानदानी और कबाइली रकाबत व असबियत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की एक बड़ी वजह थी। मक्का में दो मशहूर और हरीफ कबाइल थे, बनु हाशिम और बनु उमैया, जिसमें बनु उमैया दौलत व इख्तिदार में बनु हाशिम से बहुत बढ़कर था।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کا مطلب خاندان بنو امیہ اپنے دشمن و حریف بنو ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ قبیلہ سب سے آگے تھا۔ یہ ہے وہ وجوہات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات اور اعتراضات کیا ہوتے تھے؟ نمبر 1، افتراء۔ قبیلہ قریش اس کام میں سب سے زیادہ سرگرم عمل رہا۔ کبھی وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محض ایک بے معنی خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرتے ہیں، اور کبھی کہتے کہ یہ کلام انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ کبھی اسے جھوٹ کہتے تو کبھی یہ بہتان لگاتے کہ ان کے پاس ایک شیطان آتا ہے جو اسی طرح ان پر قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جنات و شیاطین اترتے ہیں۔ ان کی ان سب افتراء بازیوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دیا کہ شیطان تو انہی لوگوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے اور گناہگار ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ان چیزوں سے پاک ہے۔ دوسرا جو اعتراض تھا وہ ہے بشریت پر اعتراض۔ مشرکین مکہ کا گمان تھا کہ منصب رسالت و نبوت کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک انسان کبھی بھی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو مشرکین کو بہت تعجب ہوا کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے جبکہ وہ کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدوں کا قرآن مجید میں جواب دیا کہ پچھلے تمام انبیاء بھی انسان تھے، ان کی قوموں نے بھی یہی اعتراض اٹھا کر ان کا انکار کیا تھا، حالانکہ وہ سب بھی بشر تھے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، کیونکہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اترتا تو مقصد رسالت پورا نہ ہو پاتا، کیونکہ انسان فرشتے کے نقش قدم پر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تیسرا اعتراض تھا معجزات پر قدرت نہ رکھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مختلف قسم کے مطالبات کرتے رہتے تھے۔ کبھی کہتے کہ ہمارے لیے چشمہ جاری کیجیے، کبھی کہتے آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہے۔ اس طرح اونٹ پٹنگ مطالبات کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیغمبروں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہے اس طرح کے کھر کی عادت معجزات سر انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ فرق تھا تو یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی۔ اللہ نے قریش مکہ کی ان تجاویز کا جواب قرآن مجید میں نازل کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں لیکن اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی اس طرح کے معجزات لانے کی قدرت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا مجھے ان معجزات کے لانے میں قدرت نہیں۔ ہاں، جو امتیاز تمہارے اور ہمارے درمیان، تمہارے اور میرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے۔ اور ایک اعتراض تھا سحر و جنون۔ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ کہتے کہ ان کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے،
جس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب معنی سوچتے رہتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کی اسالیب میں ڈال لیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈالا کرتے ہیں۔ لہذا وہ ایک شاعر ہے اور ان کا کلام شعر ہے۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دیا کہ شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ شاعر تو ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ کرتے نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ وہ صرف ایک اللہ اور ایک دین کی طرف بلاتے ہیں اور نہ صرف دوسروں کو تلقین کرتے ہیں بلکہ اس پر خود سب سے پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ لہذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت ہے؟ انہی وجوہات کی بنا پر قریش نے بھرپور اور منظم انداز میں عملی مخالفت شروع کر دی، جس میں مذاق اڑانا، ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، پیشہ ورانہ لونڈیوں کو اسلام کی جانب مائل لوگوں کے پیچھے لگا دینا اور انہیں گانے، شراب و شباب میں گم کر دینا شامل تھا۔ اس کے بعد ہیں قریش کے مظالم۔ قریش مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے مظالم کا شکار کرتے تھے۔ قریش کو جب ان ہتھ کنڈوں سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس حد تک پاگل ہو گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مسلمانوں پر دست درازیوں اور جسمانی تشدد پر بھی اتر آئے۔ جسمانی تشدد کا نشانہ بالعموم وہ صحابہ بنے جو یا تو کسی کٹر مشرک کے غلام تھے یا پھر کسی عرب خاندان کے حلیف تھے اور اس کی کفالت میں رہ رہے تھے۔ اس ظلم و ستم کی چند مثالیں اس طرح ہے۔ نمبر 1، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹکا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے۔ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دی جاتی جو انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس حال میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وحدانیت کی گواہی دیتے رہے اور حق سے نہ پھرے۔ دوسری مثال ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نبی بنی تیم قبیلہ کے ایک شخص کے غلام تھے۔ عامر بن فہیرہ بنی تیم قبیلہ کے ایک شخص کے غلام تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ انہیں بہت دکھ پہنچایا کرتا۔ وہ ان پر اتنا تشدد کرتا کہ ان پر غشی طاری ہو جاتی اور انہیں کچھ سمجھ نہ آتا کہ وہ اس عالم بے ہوشی میں ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے دیکھا کہ آپ کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم صرف کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو۔ اگر تم طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی، فَأَمَّا مَنْ آطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔
یعنی جس نے خدا کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے 7۔ اور ایک مثال ہے حضرت ابو فقی رضی اللہ عنہ کی۔ ان کو دوپہر کی دہکتی ہوئی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر منہ کے بل لٹکا کر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ جنبش نہ کر سکے، یہاں تک کہ آپ ان مظالم کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے۔ ایک بار ان کے مالک نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو جلتی ہوئی ریت پر ڈال دیا اور گلا گھونٹنے لگا کہ ایسا لگتا تھا کہ مر گئے۔ ان کو بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور ایک مثال ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ایک مشرک کی رومی لونڈی تھی۔ جب آپ مسلمان ہوئی تو آپ کے بے رحم و ظالم مالک نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اور ایک مثال ہے لطیفہ بن عامر بن فہیرہ کی بہن۔ لطیفہ یہ عامر بن فہیرہ کی بہن تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کے دل میں اسلام کے خلاف سخت نفرت تھی اور آپ لطیفہ کو اس قدر مارتے کہ تھک جاتے اور کہتے کہ میں ذرا دم لے لوں پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ انہیں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خریدا اور فی سبیل اللہ آزاد کر دیا۔ لطیفہ عامر بن فہیرہ کی بہن۔ اس کے بعد اور ایک مثال ہے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی۔ خباب بن عرط رضی اللہ عنہ ایک مشرکہ کے غلام تھے۔ مالکن اور قریش مکہ انہیں سزائیں دیتے، کبھی بال نوچتے تو کبھی گردن مروڑتے اور کبھی تو انہیں انگاروں کی طرح گرم سنگریزوں پر پیٹ کے بل لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کا پانی یعنی چربی تک خشک ہو گیا تھا۔ خباب بن عرط رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ایک مثال ہے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ عنہ کا۔ ابو جہل کے خاندان کے حلیف تھے یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے خاندان کے حلیف تھے، اس لیے ابو جہل نے انہیں اذیتیں دے کر شہید کر دیا اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر تشدد کیا جاتا۔ اور ایک مثال ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دونی دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ جو طاقتور خانوادوں سے تعلق رکھتے تھے وہ دوسروں کے ظلم و تشدد سے تو محفوظ رہے، مگر ان کے اپنے بزرگوں نے ان پر تشدد کر کے انہیں اسلام قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی۔ ان میں بنو امیہ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بنو اسد کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور بنو ہاشم کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شامل تھے، جن کے والدین اور چچاؤں نے ان پر تشدد کیا۔ اس کے بعد ہے حق و باطل کی مصالحت کی کوشش،
جب کفار نے یہ دیکھا کہ ظلم و تشدد کامیاب نہیں رہا تو انہوں نے مذاکرات کے ذریعے بھی کئی مرتبہ دعوت حق کو دبانے کی کوشش کی، کبھی قومی مفاد کی دہائی دی اور کبھی اتحاد کرنے کی پیشکش کی۔ یہ آفر بھی کی کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط پر اپنا بادشاہ ماننے کی آفر بھی دی کہ آپ اسلام کی دعوت کو ترک کر دیں۔ جناب ابو طالب پر بھی انہوں نے دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ اس اسٹریٹجی کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور بادشاہت کی آفر پر فرمایا، اگر آپ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کر دے تو میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی۔ آپ کا تعلق چونکہ ہاشمی گھرانے سے تھا اور ابو طالب ابھی زندہ تھے، اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے جسمانی تشدد سے تو محفوظ رہے، مگر مخالفین نے ذہنی اور نفسیاتی ٹارچر کی انتہا کر دی۔ اس میں آپ کا سگا چچا ابو لہب پیش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت سے دوچار کرنے کے لیے اپنے بیٹوں سے کہہ کر ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ جہاں جہاں آپ اپنی دعوت پیش کرتے، ابو لہب وہی جا کر لوگوں کو آپ کے خلاف بھٹکانے لگتا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی آپ کے خلاف شدید بدزبانی کا مظاہرہ کرتی اور ہجو میں اشعار کہتی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی زخمی ہوں۔ ابو لہب عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ ان کا روز کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا پیکر بنے، ان کی گھٹیا حرکتوں کو برداشت کرتے اور ان کے کوڑے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنی چادر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈال دی اور اسے بل دے کر اس زور سے بھینچا کہ دم گھٹنے لگا۔ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اسے دھکا دے کر ہٹایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، تم ایسی ہستی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہارے سامنے اس پر دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک واقعہ ہے، نماز کی حالت میں ابو جہل نے آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہٹایا۔ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے بعد مکہ کی اکثریت آپ کے خلاف تھی۔ وہ ہمیشہ آپ کے اور مٹھی بھر مسلمانوں کے در پہ رہتے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے، ایذائیں دیتے اور دن رات اسلام، پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے اس برتاؤ کا جواب صبر و خاموشی اور ہمت و استقامت سے دیا۔ آپ نے دعوت حق کے اپنے موقف سے ذرا برابر
پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کو پورے عرب کی بادشاہت، مال و دولت، حسین ترین عورتوں اور ہر خواہش کی چیز پیش کیے جانے کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن آپ نے دعوت حق کے سامنے ہر پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ یہ وہ حالات ہے، ان حالات میں ان مشکلات اور سختیوں کا مختصراً بیان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں پیش آئے۔ اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کی مخالفت کا رد عمل کیا تھا۔ اپنی قوم کی طرف سے دعوت حق اور انسانی حقوق کی تعلیم کے جواب میں آپ کو مخالفت و مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ساری انسانیت کی فلاح تھا۔ اسی عظیم مقصد کی خاطر اس بے لگام ظلم، بے پناہ اذیت اور جور و ستم کے طوفان کے سامنے بھی آپ نے کوئی سخت اقدام نہ اٹھایا، بلکہ آپ کا رویہ ان سخت مخالفین کے ساتھ اس سے بھی کئی بڑھ کر تھا۔ جیسے کسی طبیب مشفق کا مریض سے ہوتا ہے، جیسے تعلق شفیق طبیب اور ڈاکٹر کا مریض سے تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے گالیوں کا جواب دعاؤں سے، پتھر کا جواب نرم کلامی سے، دل آزاری کا جواب ہمدردی و غمگساری سے دیا۔ آپ نے اس ماحول میں تصادم سے گریز کیا اور حکمت و بصیرت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ لوگوں کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو خدائے واحد اور اللہ کے پسندیدہ دین کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کی یہ تمام تر جدوجہد، تگ و تاز اور مسائب برداشت کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس مشن کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث کیا وہ پائی تکمیل کو پہنچے۔ آپ کے دل میں ذاتی غرض کے بجائے صرف انسانیت کے لیے درد مندی تھی۔ دعوت و تبلیغ کا جو فرض منصبی آپ نے اٹھایا تھا اس پر پوری دل جمی، استقامت اور اخلاص کے ساتھ قائم رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی دعوت دلوں کو تسخیر کرتی چلی گئی اور مکہ کی ایک بڑی تعداد نے مخالف ماحول میں بھی اسلام میں کشش محسوس کی۔ جو لوگ کل تک آپ کے مشن کے شدید ترین دشمن تھے وہ آپ کے اخلاق کے عالیہ اور دعوت حق کی گرمی سے پگھل کر پانی پانی ہو جاتے اور اہل ایمان کے حلقے میں شامل ہو جاتے۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ اور دار ارقم کا واقعہ۔ مسلمانوں نے اس ظلم و تشدد کے خلاف کبھی ہاتھ نہ اٹھایا اور اپنی تبلیغ بھی جاری رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بڑے تاجر تھے۔ آپ نے اپنی دولت کو غلام خرید کر آزاد کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بڑے تاجر تھے۔ آپ نے اپنی دولت کو غلام خرید کر آزاد کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان کافی بڑا تھا اور شہر سے ہٹ کر تھا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اجتماعیت کا مرکز بنا لیا۔ حج کے موقع پر جب مختلف قبائل کے لوگ مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی۔ اسے عام طور پر قبول تو نہ کیا گیا، لیکن پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ کے ایک محترم شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم ہونے کو نہیں آ رہا بلکہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جانثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائے، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک رحم دل اور عادل حکمران ہے۔ چنانچہ بعثت کے 5ویں سال یعنی 614 عیسوی میں مہاجرین کے پہلے قافلے نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بعد ازاں حبشہ میں یہ غلط اطلاع پہنچی کہ مشرکین نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر بعض صحابہ واپس آئے تو یہاں کے حالات دیکھ کر انہیں دوبارہ ہجرت کرنا پڑی۔ مسلمانوں نے وہاں اپنی بستیاں قائم کر لی اور اس عادل بادشاہ کی رعایا بن کر رہنے لگی۔ انہوں نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام بھی جاری رکھا۔